अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं ले आई हूँ एक और नया नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, बस एक बटन को क्लिक करना है। और साथ ही अगर आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स और शॉर्ट वीडियोज़ पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं नया नावल। इस नावल का नाम है कोशिशे दीन और इसको लिखा है ज़िल्मा आरिज ने। मैं आपको बताना चाहूँगी ये एक न्यू राइटर है। नावल की सूरत में ये इनका पहला नावल है। इससे पहले इन्होंने छोटे अफसाने लिखे हुए हैं। लेकिन मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो नए नए राइटर्स हमारे छोटे छोटे से राइटर्स आ रहे हैं, प्लीज़ इन सबको सपोर्ट करें, इनके नावल्स को शेयर ज़रूर करें और इन्हें आगे बढ़ने में, कामयाब होने में इनका साथ दें। तो शुरू करते हैं इनका लिखा हुआ पहला नावल कोशिशे दीन बाय ज़िल्मा आरिज पार्ट 1। एक ऐसी कोशिश जिसे करने की तौफीक भी मिलती है बहुत कम लोगों को, क्योंकि इस कोशिश के लिए चुना जाता है वो इंसान जो पाक होता है गुनाह से, जिसे सुकून मिलता है इबादत में, जो ख्वाहिशमंद होता है तबलीग करने में। वो दिल से हर शैतानी ख्वाहिशात के अंबार को निकाल कर चल पड़ता है दीन हक़ की रोशनी को फैलाने के वास्ते, और फिर वो बना लेता है अपना मकसद लोगों की इस्लाह करने का। यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में मकाम है बुलंद और ठिकाना है बहिश्त। पंखड़ी लबों पर कोई गीत गुनगुनाया जा रहा था, पाँव मुसलसल हिल रहे थे, जिसमें पहनी पायल की झनकार उर्वा को बहुत ही मादूम, बहुत ही भद्दी मालूम हो रही थी। इसका बस चलता तो वो इस पाजेब को मशाइम के पाँव से उतार कर इतनी दूर फेंक देती कि उससे कोई चाह कर भी नहीं ला सकता। उसकी झनकार उसकी नमाज में खलल पैदा कर रही थी और उसे शदीद नफ़रत थी इस आवाज़ से। मशाइम कितनी बार मना किया है, जब मैं नमाज पढ़ रही हूँ तो मत आया करो कमरे में, या आओ तो इस बेहुदा शय को कहीं फेंक कर आया करो। खुद तो नमाज पढ़ती नहीं हो, मेरी भी नमाज ख़राब कर देती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? नमाज फ़र्ज़ है तुम पर, यहाँ मैं एक भी नहीं छोड़ती और तुम हो के पढ़ती ही नहीं, बल्कि मुझे तो तुम मुसलमान ही नहीं लगती। बड़ी आई हीरोइन। ओह शट अप, पूरी 5 मिनट बड़ी हूँ मैं तुमसे, समझी? इज़्ज़त से बात किया करो। और मुझे शर्म का कह रही हो, खुद जाए नमाज पर बैठकर गुरूर कर रही हो। अगर ये इबादत है तो मैं दूर ही अच्छी। तुम रहो पारसा, मुझे नहीं बनना तुम जैसा मुसलमान। उर्वा का पूरा लेक्चर सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया था। तौबा इस्तग़फ़ार करो, क्या बकवास कर रही हो। उर्वा ने कानों को हाथ लगाया। बस अब शुरू मत हो जाना, चलो शाबाश, अपनी नमाज पढ़ो। बड़ी आई। शान बेनियाज़ी से खूबसूरत सियाह बालों को कंधे से पीछे ढकेलते हुए अब वो कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई थी। मशाइम अशफाक, खूबसूरती की बात की जाए तो कुदरत ने बेशुमार हुस्न से नवाजा था। हर एक नक्श तीखा और पुरकशिश था। दूसरी जानिब उर्वा अशफाक, सानोली रंगत, आम नकोश, यूँ तो दोनों बहनें ट्विंस थीं, मगर उर्वा के मुकाबले में मशाइम बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो लाहौर में 3 मरहले के मकान में रिहाइश पजीर थे। निगत अशफाक एक शरीफ और दीनदार खातून थी। अशफाक ज़ुबैर की बेरोज़गारी की वजह से ख़ुद गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को तालीम दे रही थी। वो चाहती थी उनकी अपनी दोनों बच्चियाँ अच्छी तालीम हासिल करके पिया देश चली जाए, मगर जब घर खर्च में कमी पेशी आई तो उर्वा ने अपनी आगे की तालीम का खर्चा खुद उठाने के लिए टीचिंग शुरू कर दी, जबकि मशाइम ने बीए के बाद तालीम को खैर बात कहकर अब आसमानों में उड़ने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। और दूसरी जानिब बच्चियां क्या कर रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, अशफाक ज़ुबैर को इस सब से कोई सरोकार न था। उसे बस अपनी शराब नोशी के लिए कुछ रकम चाहिए होती थी, जो वो निगत बेगम से कैसे भी करके ले लेता। सही सुबह को घर से निकलने के बाद शाम में ही शराब के नशे में धुत घर लौटता। दूसरी तरफ कराची दही इलाका, दोपहर का वक्त। उसके कदम सुस्त रवि से कच्ची ज़मीन पर पड़ रहे थे। ताज़ा हवा और ऐन सामने लहराते सब्ज़ खेत माहौल को सुरूर बख्श रहे थे, मगर उसकी आंखें मुसलसल बह रही थीं। इस जगह आने के लिए उसका सब कुछ उससे छिन गया था, मगर फिर भी एक दिलकश सी मुस्कुराहट उसके लबों पर रक्सा थी और बहते आंसू में खुशी भरपूर शामिल थी।
غم سب کچھ چلے جانے کا تھا اور خوشی کتنے لوگوں کی رہنمائی کی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اللہ پاک نے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور اسے اس لائق سمجھا کہ وہ اتنے لوگوں کو راہ راست پر لا سکے۔ اب وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس کے ساتھ چلتی نقاب میں لڑکی اس کے آنسوؤں کو نہیں دیکھ سکتی تھی، نہ ہی اس کی خوشی کو۔ اس کے ٹوپی والے برقعے میں صرف چند سوراخ ہی تھے جس سے صرف وہ دیکھ سکتی تھی۔ آج وہ خود کو کتنا محفوظ، کتنا پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ سب ختم ہو جانے پر بھی اس نے بہت کچھ پا لیا تھا۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں ماضی کی کچھ یادوں میں، جو یادیں آنم کے لیے خوبصورت ہے اور اس سے زیادہ اس کے لیے دردناک بھی کوئی یادیں نہیں۔ اب ماضی۔ بیگم صاحبہ، کل میری نانی آئی ہے گاؤں سے، میں نے آپ کی بہت تعریف کی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ بیگم صاحبہ بس ایک بار ان سے مل لیں، رخشندہ نے التجا کی۔ دیکھو رخشندہ، تم جانتی ہو امی جی کی نیچر، اگر انہیں پتہ چلا تو غصہ ہو جائیں گی۔ انہیں غصہ کب نہیں آتا، آئے دن تو گھر میں کوہرام مچا رکھتی ہے۔ ایسے نہیں بولتے، اگر سن لیا تو تمہاری پکی چھٹی۔ کیا چھٹی؟ کون سا مجھے روز ڈبل تنخواہ دے رہی ہے؟ جو کام یہاں کرتی ہوں کسی اور کے گھر کروں تو ڈبل تنخواہ پر رکھ لیں۔ وہ تو بس میں آپ کی وجہ سے یہاں کام کر رہی ہوں۔ کیا سچ میں تمہیں ڈبل تنخواہ مل جائے گی؟ یہ تو اچھی بات ہے۔ تم ایسا کرو، آج ہی دوسری جگہ کام ڈھونڈ لو، یہاں کا کام راشدہ سنبھال لے گی۔ نہیں نہیں بیگم صاحبہ، اب ایسی بھی بات نہیں ہے، میں نے یہاں کا نمک کھایا ہے، میں یوں کام چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ رخشندہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلنے والی خوف کی لہر نے آنم کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ ارے میں مذاق کر رہی تھی، مجھے پتا ہے، ورنہ آپ کہاں مجھے یوں فائر کر سکتی ہے، اس نے کچھ سنبھل کر کہا۔ اوہ ہو، انگلش؟ آنم نے اسے چھیڑا۔ جی تو اور کیا ڈاکٹر صاحبہ سامنے ہے، تھوڑے تو نمبر بڑھا سکتی ہوں۔ نہیں، تم سادہ اور صاف اردو بولتی ہو اور مجھے ڈاکٹر صاحبہ کو وہی بہت پسند ہے۔ اچھا اب سامنے سے ہٹو، میں یہاں پانی لینے آئی تھی۔ پر بیگم صاحبہ، وہ جلدی سے آنم کے پیچھے لپکی۔ ہاں بولو۔ تو پھر کل میں اپنی نانی کو لے آؤں؟ وہ بھی رخشندہ تھی، جلد پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لے آنا، لیکن شام 5 بجے کے بعد ہی، میں ہاسپٹل سے آؤں گی اور امی جی کہیں چلی جائیں شاید۔ جی بیگم صاحبہ، تو سگریٹ ہو؟ اچھا، زیادہ مسکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بتاؤ، صبح فجر کے وقت میں نے ونڈو سے کوارٹر کی طرف دیکھا تھا، تمہارے کمرے کی لائٹ آف تھی، کیا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ وہ بیگم صاحبہ میری، اسے کوئی بہانہ نہیں سوچ رہا تھا، ایک ہاتھ سے بالوں کو نوچتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ اچھا چلو قضا پڑھ لینا، مگر تم بخوبی واقف ہونا نماز چھوڑنے کا کتنا سخت عذاب ہے، اس نے اسے محبت سے سمجھایا۔ بیگم صاحبہ غلطی ہو گئی، وہ کچھ شرمندہ ہوئی۔ اچھا آئندہ دھیان رکھنا۔ اس کے قدم آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے سرونٹ کوارٹر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ہاسپٹل سے آتے ہی رخشندہ اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ مجبوراً اسے ملنے جانا پڑا اور اس کی نانی کو وہ گھر نہیں بلا سکتی تھی، اس لیے خود ہی ملنے چلی آئی۔ وہ زبیدہ بیگم کی نیچر سے واقف تھی، انہیں گھر میں کسی کا، یا یہ کسی صرف وہ غریب لوگوں کے لیے خاص استعمال کرتی تھی۔ انہیں ان کا گھر میں آنا پسند نہیں تھا، نہ ہی وہ چاہتی تھی کوئی غریب لوگوں سے زیادہ میل ملاپ کرے۔ انہیں اپنے اسٹیٹس کے لوگ ہی انسان لگتے تھے، باقی ان کی نظروں میں انسان نہیں تھے۔ وہ مغرور قسم کی خاتون ڈاکٹر آنم کی ساس تھی اور روشان کی ماں، جبکہ روشان کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ روشان گھر کا سارا کرتا دھرتا تھا، اکلوتا ہونے کے باوجود اس کی کسی قسم کی خواہشات کے انبار نہیں تھے۔ وہ ماں کے ہاتھوں چلنے والی کٹ پتلی تھا، اس کی اپنی کوئی خاص پسند نہیں تھی۔ شادی بھی اس نے ماں کے کہنے پر ہی کی تھی۔ آنم روشان کے فادر کے قریبی دوست کی بیٹی تھی اور امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھنے کے ساتھ ہی خوبصورت اور ڈاکٹر بھی تھی۔ زبیدہ نے تو آنم کو دیکھتے ہی اپنی بہو تسلیم کر لیا تھا، پھر کچھ مہینے بعد ہی وہ روشان کے لیے آنم کو ہمیشہ کے لیے نکاح کے رشتے میں باندھ کر اپنے گھر لے آئی تھی۔ روشان کی اپنی کوئی خاص پسند نہیں تھی، وہ ہمیشہ سے ماں کی پسند کو ترجیح دیتا آیا تھا، اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ سامنے بلب کی مدھم روشنی میں وہ بیٹھی تھی، منہ پھلا ہوا تھا اور ساتھ ہی تھوڑی تھوڑی دیر میں چلا رہی تھی، جیسے عموماً پختہ عمر کی خاتون چلا رہی ہوتی ہے۔ بیگم صاحبہ آپ آئے۔ رخشندہ جلدی سے مسکراتے ہوئے سامنے آئی تھی، اسے دیکھتے ہی اس کی نانی بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آنم نے بانو کو سلام کیا تو انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ ان کے سلام کرنے کا طریقہ آنم کے لیے بالکل نیا تھا۔ بیگم صاحبہ، ماں تسی وڈی تعریف سنیا ہی،
اس نے پنجابی میں کہا۔ وہ اردو بولنے کی کوشش میں اپنی سندھی میں کہا اور اپنی سندھی زبان بھی خراب کر رہی تھی، مگر آنم کو ان کی بات سمجھ آ رہی تھی۔ جی مجھے بھی اچھا لگا آپ سے مل کر بیگم صاحبہ، میں آپ کے گھر میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ آنم کچھ وقت کے لیے تو بانو کو دیکھتی رہی۔ وہ اتنی بھی زیادہ بڑی عمر کی نہیں لگ رہی تھی، مگر جیسا کہ رخشندہ کی نانی ہے تو واقعی عمر زیادہ ہوگی، مگر اسے اپنی ساس کا خیال ستا رہا تھا۔ وہ شاید نہ رکھے یا رکھ بھی لے، وہ اسی ششوپنج میں مبتلا تھی کہ رخشندہ کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ بیگم صاحبہ، وہ بڑی بیگم صاحبہ آ گئی ہیں، جلدی چلے۔ رخشندہ نے گاڑی کی آواز سنتے ہی آنم کو اطلاع دی۔ آنم تھوڑی پریشان سی ہو گئی تھی کیونکہ اس کی ساس کو پتہ چلا وہ رخشندہ کی نانی سے مل کر آ رہی ہے تو پھر وہ آدھے گھنٹے کا لیکچر شروع کر دیں گی، اور ابھی وہ بالکل ان کا لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا، سامنے ہی کاؤچ پر ٹانگ چڑھائے زبیدہ بیگم کا میک اپ سے بھرپور ٹمٹماتا ہوا چہرہ اس کا منتظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے قدم من بھاری ہو رہے تھے کیونکہ زبیدہ بیگم کے سوالات اسے سوچ کر ہی کوفت ہو رہی تھی۔ کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی تم؟ اور یہ اتنی آہستہ کیوں چل رہی ہو؟ انسان کو ہر وقت ایکٹیو رہنا چاہیے۔ تم تو ڈاکٹر ہو، تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ اتنی خوبصورتی پر موٹاپا بھلا اچھا لگتا ہے؟ وہ بولتے بولتے تھوڑا سا رکی۔ شاہ نے بے نیازی سے اپنے ڈائے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا اور ایک نظر اپنے بھاری بھرکم وجود پر ڈالی۔ جو بھی تھا، ان کی نصیحتیں صرف دوسروں کے لیے ہی ہوا کرتی تھی۔ بے تحاشا کھانا، آرام دہ رہنا ان کی عادت تھی، مگر ان کے لیے ان کا بھاری وجود بہت ہی پتلا دبلا تھا، وہ جو صرف ان کی اپنی نظر کا دھوکہ تھا۔ وہ امی جی میں بس یہیں گئی تھی۔ آنم کی عادت تھی وہ جھوٹ نہیں بولا کرتی تھی، مگر یہاں مکمل سچ بتانا مطلب جلتے انگاروں پر اپنے پاؤں رکھنے کے مترادف تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آؤ میرے پاس بیٹھو تو۔ تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے کوئی دیو ہیکل سامنے ہو۔ آنم کا دل چاہ رہا تھا اس وقت کوئی ایسا گیجٹ مل جائے جو اسے غائب کر دے۔ زبیدہ بیگم نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا اور اب سب جانتے تھے وہ 2 گھنٹے تک مسلسل آنم کو نصیحتیں کرتی رہیں گی، جس میں سب سے زیادہ کمزور ہونے کی، دوسری غریبوں سے دور رہنے کی ہوگی۔ صبح کی تازہ ہوا آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی تھی کیونکہ سورج صاحب کے طلوع ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ تینوں وسیع اور عریض ڈائننگ ہال میں بیٹھے ناشتے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جس میں روشان اور آنم تو بس سلائس اور اورنج جوس لے رہے تھے، جبکہ زبیدہ بیگم مکھن، دیسی گھی سے اٹے پراٹھے، نہاری، پائے اور بھی کئی ہیوی چیزوں سے انصاف کر رہی تھی۔ امی جی، آپ اس طرح روز کھائیں گی تو آپ کی طبیعت بگڑ سکتی ہے، آنم سے رہا نہ گیا۔ توبہ کرو آنم، تمہیں میں زیادہ کھانے والی دکھائی دیتی ہوں؟ مشکل سے 2-4 نوالے حلق سے زہر مار کر رہی ہوں۔ ان کی بات پر جہاں آنم کوئی فائدہ نہ پا کر واپس اپنے کھانے میں لگ گئی، وہیں روشان کے کہے بلند ہوئے۔ آنم، امی جی صرف تمہیں اور مجھے ہی اسمارٹ دیکھنا چاہتی ہے، باقی خود وہ جتنی مرضی موٹی ہو جائے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تمہیں میں موٹی لگتی ہوں؟ آنم سے تھوڑی سی ہی تو صحت مند ہوں۔ انہوں نے غصے سے روشان کو گھورا۔ ان کے کہنے پر آنم نے اپنی ہیزل براؤن آنکھوں کو پورا کھول کر اپنے سراپے کا جائزہ لیا، جس میں گوشت کی مقدار تو نہ ہونے کے برابر تھی۔ اچانک ہی اسے رخشندہ کی نانی کا خیال آیا۔ امی جی، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ہاں جلدی کہو، وہ نیپکن سے منہ تھپتھپاتے اجلت بھرے انداز میں بول رہی تھی۔ وہ امی جی، میرا خیال ہے ایک اور ملازمہ رکھ لینی چاہیے تاکہ وہ آپ کا ہر کام جلد سے جلد کر دے۔ کیوں؟ اتنے تو ملازم ہیں اور سبھی میرا کام کر دیتے ہیں، اب ایک اور رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ امی جی، رخشندہ کی نانی ہے، مجھے تو اچھی لگی، سوچا یہیں کام پر رکھ لیتی ہوں۔ تم نے سوچا یا اس نانی نواسی نے مل کر تمہارے آگے اپنے دکھڑے سنا کر تمہیں اپنے جال میں پھنسا لیا ہے؟ نہیں امی جی، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، رکھ لو اسے، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سورج کی ہلکی ہلکی سی کرنیں سفید جالی دار پردوں سے چھن کر اس کی دودھیا رخسار کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہ دور سے روشان کو دیکھ رہی تھی، خوبصورت بڑی بڑی سی آنکھیں جو چھاج سی پلکوں تلے وادی نیند میں کھوئی ہوئی تھی، لمبی کھڑی ناک، گلاب کی مانند سرخ ہونٹ، چوڑی پیشانی، کسی قطری شہزادے کی مانند وہ خوبصورت تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا اور روشان کے سونے کا وقت 9 بجے تک تھا، جبکہ اس کی عادت صبح طلوع آفتاب سے پہلے ہی اٹھ کر نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی تھی، اور اب وہ
چائے کا مگ لیے اپنے پسندیدہ مشغلے یعنی ڈائری لکھنے میں مصروف تھی، اور ساتھ ہی وقتاً فوقتاً وہ روشان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس میں نہ تو کسی قسم کی فکر تھی، نہ ہی پریشانی کی۔ پیشانی پر پڑتی لکیریں، وہ معصوم بچے کی طرح دنیا و مافیا سے بے خبر چین کی نیند سو رہا تھا۔ اچانک ہی اسے کچھ یاد آیا اور اپنے سر پر اچھی طرح دوپٹہ حجاب کی طرح سیٹ کر کے وہ باہر آ گئی۔ اس کا سامنا رخشندہ سے ہوا، جو اپنے مخصوص انداز میں چھوٹے بالوں کی چوٹی پر لگے پراندے کو دائیں بائیں کرتی کچھ گنگناتی آ رہی تھی۔ رخشندہ، تمہاری نانی کہاں ہے؟ آنم کو دیکھتے ہی مجبوراً اس سے اپنی سندھی گانے پر بریک لگانی پڑی تو وہ تو کوارٹر میں ہے۔ اچھا، انہیں لے آؤ، میں کام سمجھا دیتی ہوں۔ کیا بڑی بیگم صاحبہ مان گئی؟ ہاں مان گئی، اب جلدی جاؤ۔ یوں کچھ ہی دنوں میں بانو ان کے گھر کا کام سمجھنے لگی تھی۔ وہ اپنی پوری ایمانداری سے کام کرتی تھی، اور چھٹی میں وہ اپنے گاؤں سے آنے کے بعد آنم کو اپنے گاؤں اور وہاں کے لوگوں کا بتاتی۔ اس کی اس عادت سے زبیدہ بیگم بہت غصہ ہوتی اور کبھی کبھی تو خوب کھڑی کھوٹی بانو کو سنا بھی دیتی۔ دوسری طرف شناور ساری صورتیں تصویریں وغیرہ تیار کر لو، تم اچھی طرح جانتے ہو مجھے کام میں دیر برداشت نہیں۔ نہیں سر، آپ فکر نہیں کریں، آپ کا کام ہو گیا سمجھے، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ سب کچھ اصلی لگنا چاہیے، تم تصویریں صحیح سے ایڈٹ کرنا، اور یاد رہے اس بات کی بھنک کسی کو نہیں لگنی چاہیے، ورنہ اس کا انجام تم اچھی طرح جانتے ہو کیا ہو سکتا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں نائٹ بلب کی دھیمی روشنی میں دبی دبی آواز میں کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ سر، آپ کو کب تک چاہیے؟ شناور نے کچھ جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ کب تک چاہیے کا کیا مطلب؟ کل ہر حال میں پہنچ جانا چاہیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس آدمی کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے ہی رہ گیا تھا۔ دوسری جانب سے آنے والی آواز چاہے جتنی بھی دھیمی کیوں نہ ہو، رعب اور دبدبہ بھرپور شامل تھا، جو شناور کو پوری رات جگا کر وہ کام کرنے پر مجبور کرنے والا تھا۔ جی سر، کل پکا پہنچ جائے گا پارسل۔ دوسری طرف بیگم صاحبہ منجو حق گل کرنی آہی، پر مجھے لائے اردو ڈی مشکل آہی۔ رخشندہ کو ساری گل دسیوں و توکھے بدھائیوں۔ وہ دونوں 2 دن کے لیے گاؤں گئی تھی اور کل ہی وہاں سے لوٹی تھی۔ اب وہ دونوں زبیدہ کو گھر میں نہ پا کر فوراً آنم کے کمرے میں آ گئی تھی۔ جی اندر آ جائیں، آنم نے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ کمرے میں آ کر نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ آئے یہاں کاؤچ پر بیٹھ جائے۔ نہیں بیگم صاحبہ، آپ اتنی عزت دیتی ہے وہی بہت ہے، ورنہ تو ہم غریب لوگوں کو کون پوچھتا ہے آج کل کے دور میں تو صرف دولت مند لوگوں کی عزت اور قدر ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو تو راستے کا ناکارہ پتھر سمجھ کر ٹھوکر مار دیتے ہیں یا راستے سے ہی ہٹا کر پھینک دیتے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے رخشندہ، وہ پتھر لوگ اس لیے پھینکتے یا ہٹاتے ہیں کیونکہ وہ راستے میں پڑا لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتا ہے، جبکہ آپ دونوں تو مدد کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنا کام آتی ہیں آپ ہمارے۔ بس بیگم صاحبہ، یہ تو آپ کا بڑاپن ہے۔ اوہو، میں بھی کہاں کی باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ وہ بیگم صاحبہ میری نانی چاہتی ہے۔ ہاں بتاؤ۔ وہ کہہ رہی ہے آپ نماز قرآن سب جانتی ہے، پر بیگم صاحبہ ہمارے گاؤں میں ہے تو سب مسلمان مگر نماز قرآن کے بارے میں نہیں جانتے۔ وہاں تو کلمے کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں۔ وہاں کی لڑکیاں تو دوپٹے تک کا مطلب نہیں سمجھتی۔ بغیر دوپٹے کھیتوں میں کام کرتی ہے۔ زمیندار لوگ چند رقم دے کر ہم غریبوں سے پورے دن کولہو کے بیل کی طرح کام کرواتے، اور کوئی اللہ والے لوگ ہمارے لیے صدقہ خیرات راشن لاتے ہیں تو وہ بھی ان سے اپنا گودام بھر لیتے ہیں اور بس چند اشیاء ہمیں دے دیتے ہیں۔ خیر اسے تو چھوڑے، پیٹ بھرنے والا تو اللہ ہے، اس کا شکر ہے اگر وہ ہمیں پانی بھی پلاتا ہے تو۔ بے شک آنم نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ بہت غور سے رخشندہ کی بات سن رہی تھی۔ بیگم صاحبہ میری نانی صرف اتنا چاہتی ہے آپ ہمارے گاؤں آؤ، وہاں لوگوں کو تھوڑا سا اسلام کے بارے میں بتاؤ، وہاں کی عورتیں کم از کم دین کے بارے میں جان جائیں۔ میں اور نانی جب یہاں سے گاؤں گئی تو وہاں کی لڑکیوں کو نماز کا بتایا۔ سچ بتاؤں تو بیگم صاحبہ انہوں نے برا نہیں مانا، بلکہ خوش ہوئی اور خوشی خوشی نماز سیکھی، اور خاص آپ سے ملنے کی درخواست بھی کی۔ وہ تو ہمارے ساتھ ہی آنا چاہ رہی تھی، مگر نانی نے ہی کہہ دیا ایک دن بیگم صاحبہ کو خود ہمارے گاؤں آئیں گی۔ میں کیا کروں آپ ہی بتاؤ۔ بیگم صاحبہ منجھی وڈی خواہش آہی۔ بانو نے
رخشندہ کی بات ختم ہونے کے بعد ایک بار اور آنم سے التجا کی، ٹھیک ہے میں آپ کو سوچ کر بتاتی ہوں۔ رات آسمان صاف تھا، اکا دکا بادل دھوئیں کی صورت آسمان میں تیر رہے تھے، تارے ٹمٹما رہے تھے، ہلکی ٹھنڈی ہوا ادھر ادھر دوڑے لگا رہی تھی۔ وہ کافی کا مگ لیے ٹیرس پر کھڑی تھی، ساتھ روشان بھی کافی کے سپ لے رہا تھا۔ روشان، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں، مجھے بھی تمہیں کچھ بتانا ہے۔ دونوں کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا، دونوں نے ہی اپنی اپنی باتوں کا تبادلہ کرنا تھا۔ چلو پہلے تم بتاؤ۔ نہیں، ہسبینڈ فرسٹ۔ اب یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں۔ تم کب سے لوگوں کی باتیں سننے لگی؟ جب سے آپ نے باتیں شیئر کرنا چھوڑ دی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے آنم، نہیں یہی سچ ہے۔ وہ یکٹک اسے دیکھتا رہا، واقعی دونوں اپنے اپنے کاموں میں اس قدر مصروف تھے کہ دونوں کے پاس ہی وقت بہت مختصر ہوتا تھا۔ اچھا چلو میں ہی بتا دیتا ہوں، مجھے کچھ کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑے گا۔ کتنے دن کے لیے؟ شاید 20 دن یا مہینہ بھی لگ جائے۔ اوہ اچھا، کب جانا ہے؟ کل کی فلائٹ ہے۔ اور آپ آج بتا رہے ہیں؟ پہلے بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کیوں؟ بس مجھے بھی اچانک جانا پڑ رہا ہے۔ اچھا چلے کوئی بات نہیں، میں پیکنگ کر دوں گی۔ آپ نے امی جی کو بتا دیا؟ ہاں، انہیں تو سب سے پہلے بتانا تھا ورنہ وہ ناراض ہو جاتی۔ اور تم بتاؤ، تمہیں کیا کہنا تھا؟ وہ روشان کے جانے پر افسردہ ہوئی تھی۔ آپ نہیں جائیں، جانا بہت ضروری ہے آنم۔ صحیح جو آپ بہتر سمجھے وہ مجھے آپ سے اجازت لینی تھی۔ اجازت؟ اور مجھ سے آج تک کبھی کسی چیز سے منع کیا ہے میں نے؟ نہیں، اس بار بات کچھ اور ہے۔ مثلاً؟ روشان نے پوری بات جاننی چاہی۔ وہ میں چاہتی ہوں رخشندہ کے گاؤں جا کر وہاں کی بچیوں کو کچھ قرآن و حدیث کے مطابق بتاؤں۔ میری طرف سے تو کوئی پرابلم نہیں، تم امی جی سے بات کر لو، اگر وہ اجازت دے دیتی ہے تو چلی جانا۔ ویسے کیا کرو گی تم چھوٹے موٹے گاؤں جا کر؟ بس میں جانا چاہتی ہوں روشان۔ اچھا بھائی، جیسی تمہاری مرضی، جو چاہے کرو، بس یاد سے پیکنگ کر دینا۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا، آنم کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھما کر وہ چلا گیا تھا اور وہ وہیں اپنی بے شمار سوچوں کو اکٹھا کیے کھڑی آسمان کو تکتے رہ گئی تھی۔ روشان کے جانے کے 2 دن بعد تک وہ انہی باتوں میں الجھی رہی، آخر کیسے اور کس طرح امی جی سے بات کی جائے۔ اس کی طبیعت بھی کچھ ناساز تھی، اسی وجہ سے اس نے ہاسپٹل سے 2 دن کی لیو لی تھی اور آج وہ امی جی کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ آج امی جی سے بات ضرور کرے گی۔ اوہو، یہ کس ٹائپ کے کپڑے پہنے ہوئے ہے؟ تھوڑی تو فیشنیبل ہو جاؤ لڑکی۔ آنم کو دیکھتے ہی اس کے لائٹ سے کلر کے پرنٹڈ لان کے سوٹ اور سر پر رکھے دوپٹے، جس سے انہیں ہمیشہ کوفت محسوس ہوتی تھی، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی انہیں آنم کی ڈریسنگ پسند نہیں آئی تھی۔ اس لیے دیکھتے ہی انہوں نے آنم پر چوٹ کر دی۔ وہ ہائر کلاس لوگوں کے بیچ رہنے والی خاتون تھی، مگر ان کا نقطۂ نظر اور بول چال کا طریقہ کار بالکل لوئر مڈل کلاس گھرانوں میں رہنے والی خواتین جیسا ہی تھا۔ وہ چاہتی تھی آنم خوب کڑھائیوں والے تیز رنگ کے کپڑے پہنے، اور ویسے بھی کون اپنی پرانی عادتیں جلد چھوڑا کرتا ہے۔ ان کا بچپن مڈل کلاس لوگوں کے بیچ سے گزرا تھا۔ ان کا اپنا گھر بھی کوئی بنگلہ نہیں تھا، 5 مرلے کا سادہ گھر تھا۔ بس سارا کھیل قسمت کا تھا، جو بادشاہ کو پل بھر میں روڈ پر لا سکتی ہے، جھوپڑوں والوں کو محل میں۔ ان کی قسمت بھی شاید ان پر ضرورت سے زیادہ مہربان تھی، اور رہی صحیح کسر آنم کے ڈیڈ نے پوری کر دی تھی۔ خیر، تم سے کیا بحث کرنی، تم سنتی ہی نہیں ہو۔ اتنے امیر باپ کی اکلوتی اولاد ہو، اوپر سے ڈاکٹر ہو، مگر مجال ہے جو ذرا سا بھی فیشن کرنے آتا ہو۔ امی جی چھوڑیے نا، مجھے نہیں پسند یہ فالتو کے بناؤ سنگھار، مجھے سادگی پسند ہے۔ توبہ ہے آنم، انہوں نے ناک چڑھائی۔ امی جی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ تو کرو نا، کب سے ویسے ہی میرا وقت برباد کر رہی ہو۔ آنم کا دل چاہا وہ اپنا سر دیوار سے دے مارے، ان کی باتیں اکثر اسے اسی طرح زچ کیا کرتی تھی۔ وہ امی جی، بات بہت ضروری ہے۔ تو تم اتنی لمبی چوڑی تمہید کیوں باندھ رہی ہو؟ جو کہنا ہے جلدی کہو۔ ویسے بھی میں نے اپائنٹمنٹ لی ہوئی ہے پارلر سے، اس کا ٹائم ہو رہا ہے، اوپر سے مسز عمیر کی برتھ ڈے پارٹی بھی ہے، اس میں بھی تو جانا ہے۔ وہ سرخ رنگ کے نیل پینٹ اپنے لمبے ناخنوں پر لگا رہی تھی۔ امی جی، میں رخشندہ کے گاؤں جانا چاہتی ہوں۔ یہ کیا بکواس ہے آنم؟ نیل پینٹ سے نظر ہٹا کر زبیدہ نے آنم کو گھورا۔ امی جی، مجھے جانا ہے اور میں جانا چاہتی ہوں۔ میں نے آج تک آپ کی ہر بات نہ چاہتے ہوئے بھی مانی ہے، مگر آج میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی۔ اگر آپ نے اجازت نہیں دی تو میں ڈیڈ سے بات کروں گی۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی، مگر وہ آج پہلی بار اپنی ساس کے سامنے اتنا بول پائی تھی۔
आनम, तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे ये सब पसंद नहीं, क्या करूँगी? ये सब पसंद नहीं, क्या करोगी तुम इस कदर गंदे से गाँव जाकर? मैं वहाँ की लड़कियों को दीन की कुछ बातें सिखाना चाहती हूँ। अब वो पूरी तरह आनम की जानिब मुतवज्जा हुई थी और ट्रांस की इसी हालत में उसका जुमला सुना था। ये क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम और तबलीग ना तो तुम कोई आलिम हो ना मुफ्ती, और ये काम कोई मौलवी मुफ्ती करता हुआ अच्छा भी लगे। तुम लड़की ज़ात हो। अम्मी जी, पहले आप कहती हैं मैं हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो अब ये लड़की और लड़का कहाँ से बीच में आ गए? और रही बात आलम, मुफ्ती और मौलवी की, तो मैं नमाज, कुरान और अहदीस की चंद बातें लड़कियों को सिखाने जा रही हूँ, और इसके लिए मुझे नहीं लगता मेरा आलिमा होना ज़रूरी है। मैं मुसलमान हूँ, जो मुझे आता है उतना तो मैं उन लड़कियों को सिखा ही सकती हूँ। वो गुस्से से आनम को देख रही थी, कुछ बोलना चाहती थी, मगर आनम ने मुसलसल अपनी बात जारी रखी हुई थी। और अगर वो ज़्यादा सीखना चाहेंगी तब मैं वहाँ मदरसा बनवाऊँगी, यहाँ से उलमा लड़कियाँ वहाँ भेज दूँगी, मगर फ़िलहाल जितना मुझे आता है मैं उन्हें सिखाऊँगी। मैंने रुशान से बात कर ली है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, बस उन्हें आपकी इजाज़त की फ़िक्र थी, मगर मैं इस बात से बखूबी वाकिफ़ थी कि आप हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगी, इसलिए आज मुझे आपसे इस तरह बात करनी पड़ रही है, जबकि मैं बिल्कुल इस तरह बात करना नहीं चाहती थी। और अब मेरा आखिरी फ़ैसला यही है कि मैं कल ही गाँव जाऊँगी और आप मुझे रोक नहीं सकती। वो बज़िद थी। वो ज़ुबैदा बेगम को वहीं छोड़कर हतमी फ़ैसला सुनाकर वहाँ से चली गई थी, और वो किसी बुत की तरह इसी हालत में बैठी उसकी बातों पर गौर कर रही थी, और आंखें गुस्से की वजह से सुर्ख हो रही थी। आज तक ना तो मेरे बेटे ने मेरे सामने बोलने की जुर्रत की, ना ही मेरे शौहर ने की थी। ये कल की आई लड़की की इतनी हिम्मत! ये होती कौन है मुझसे ज़बान लड़ाने वाली? कुछ मंजिलें नहीं होती आसान, खुद को तोड़ना पड़ता है। अपना आप मनवाने के लिए कहीं झुकना पड़ता है, कहीं ऊंचा होने के लिए फिर मिल जाता है वो रास्ता जिस पर चलना चाहते हैं हम। अस्सलामुअलैकुम। कमरे में आते ही उसे अभी 20 मिनट हुए थे कि रुशान की कॉल आ गई। आनम, मुझे तुमसे ऐसी किसी हिमाकत की तौक़ा नहीं थी। मतलब मैं समझी नहीं। आनम परेशान हुई। तुमने अम्मी जी से बदतमीज़ी से बात की? जब उन्होंने मना कर दिया था तो तुमने जाने की ज़िद क्यों की? अच्छा, तो अम्मी जी ने सब बता दिया? उसने एक सर्द आह भरी, और कहीं कुछ बुरा भी लगा। अब तक साइंस की सब टेक्नोलॉजी में से उसे मोबाइल फ़ोन अच्छा लगा करता था, मगर आज उसे इस टेक्नोलॉजी से नफ़रत महसूस हो रही थी। वाकई इंतहाई तेज़ सर्विस है। बोलो आनम। रुशान, इसमें आखिर हर्ज ही क्या है? अगर मैं जाना चाहती हूँ तो तुम प्यार से भी उन्हें राज़ी कर सकती थी। तुमने बदतमीज़ी क्यों की? रुशान के हर अल्फाज से गुस्सा झलक रहा था, जिससे आनम साफ महसूस कर सकती थी। उसकी आंखें डबडबा गईं। रुशान, मैं अम्मी जी से माफ़ी मांग लूँगी, उसने बोलकर अपने रुखसार पर आए नमकीन आंसुओं के कतरों को साफ़ किया था, मगर हार अभी भी नहीं मानी थी। उसने सोच लिया था वो जाएगी सो जाएगी। अभी ज़ुबैदा बेगम पार्टी से लौटी थी। आते ही आदत के मुताबिक वो आईने के सामने खड़ी खुद का जायज़ा ले रही थी कि अपने पीछे आनम को देखकर अपना मुंह दूसरी सिमत फेर लिया। ये उनकी नाराज़गी नहीं ज़ाहिर करने का तरीका था जो उम्मन बहुत से लोगों का होता है। अम्मी जी, वो मुझे आपसे उसके अल्फाज दांतों तले ही रह गए थे। मैं बहुत थक चुकी हूँ और किसी से बात करने का फ़िलहाल मेरा कोई मूड नहीं है। अम्मी जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। आई रियली सॉरी। उसने उनका हाथ पकड़कर इल्तिजाई नज़र से उन्हें देखा। अम्मी जी, आप मेरी बड़ी हैं। मैंने आपसे जिस लहजे में बात की, मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर आप मेरी बात समझे ना। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तुम क्यों बच्चों की तरह ज़िद कर रही हो? सोचो, हमारा स्टेटस है, एक नाम है। किसी को पता चला कि इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक की बीवी इस तरह गांव में जा रही है, कितनी बेइज्जती होगी। और अगर तुम्हें किसी ने अगवा कर लिया तो? अम्मी जी, आप मुझे अपनी बेटी कहती हैं। अगर आज वो आपके सामने होती तो क्या आप उसे भी नहीं जाने देती? उसने बात का रुख दूसरी सिमत मोड़ा। मेरी बेटी तुम्हारी तरह बेवकूफ़ होती ही नहीं आनम। अम्मी जी, प्लीज़ ना। अच्छा, किसी को पता ना चले, वरना उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। जी, मैं खामोशी से जाया करूँगी। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मुसलसल 4 रोज़ से उसने यही रट लगाई हुई थी, बस मैं छुट्टी ले लूँ फिर हम गाँव जाएंगे। रक्षंदा और बानो पहले तो बहुत हैरान हुई कि बड़ी बेगम साहिबा मान कैसे गई, मगर जब उन्हें यकीन हो गया कि वाकई आनम बेगम साहिबा को इजाज़त मिल गई है, वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी।
انہیں جو تبدیلی دیکھنے کو ملی تھی وہ تھی ان کے ساتھ بڑی بیگم صاحبہ کا رویہ۔ پہلے بھی وہ ملازمین سے زیادہ کوئی اچھی طرح بات نہیں کرتی تھی، مگر اب تو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر وہ رخشندہ بانو کو ٹھیک ٹھاک سنا دیا کرتی تھی۔ لیکن انہیں زیادہ فرق نہیں پڑا، ان کے نزدیک یہی بہت تھا کہ آنم ان کے ساتھ جائے گی۔ رات کی سیاہی میں سرمئی پن سرایت کر رہا تھا۔ سڑک پر اب اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھی۔ فجر ہونے والی تھی، مگر اسٹریٹ پول کی مدھم روشنی میں وہ زمانے سے بے نیاز گمسم سا بیٹھا تھا۔ وہ ہارا ہوا سا لگتا تھا، زمانے سے نہیں، غربت سے نہیں، مگر پھر بھی وہ ہارا تھا محبت سے۔ محبت عزت دیتی ہے، سنا تو ہوگا، مگر اسے تو بے عزتی دی گئی تھی۔ اس کے پاک جذبوں کو پاؤں کی مٹی کی مانند روندا گیا تھا۔ اس نے کبھی کچھ غلط نہیں چاہا تھا، مگر دوسری جانب تو کچھ چاہا ہی نہیں گیا تھا۔ بھرے ہجوم میں اس کے پاکیزہ جذبوں کی تذلیل کی گئی تھی۔ وہ چاہتا تو اس وقت بہت کچھ کہہ کر آ جاتا، مگر اس نے صبر کرنا ہی ضروری سمجھا۔ جو عورت دین سے اس قدر دور ہو کہ وہ دولت، شہرت، رتبے کے لیے دین کو ہی نہ مانتی ہو، اس سے بحث بے معنی ہے۔ مسلمان ہونا اور مسلمان کہلوانا دونوں ایک سا نہیں ہوتا، دونوں میں فرق ہے، روح کا تعلق ہے۔ مسلمان روح سے پاک ہوتا ہے، دل میں خدا ہوتا ہے۔ مسلمان کہلوانے والا صرف زبان سے ہی پاک بننے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ مگر وہاں تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف دولت کو ترجیح دیتی آئی تھی اور دے رہی تھی۔ وہ اس پل کو کوس رہا تھا جب پہلی بار اس نے وہ غزل لکھی تھی۔ ہاں، وہ شاعر تھا، یہ شاعری بھی محبت کی دین تھی، ورنہ ایک وکیل کو کیا خبر شاعری کس شے کا نام ہے۔ اس نے لکھا تھا: ہائے وہ شب جب تجھے دیکھا میں نے، گویا چاند کو قریب سے دیکھا ہو میں نے۔ کئی سو چہرے آئے ہوں گے نظروں کے سامنے، مگر تیرے جیسا بشر پہلا دیکھا میں نے۔ وہ کھلی زلفیں، وہ مسکراتے لب اور ادب کا پیکر، سب ایک ساتھ جو دیکھ لیا تھا میں نے۔ یوں تجھے چھپ کر دیکھنا میرا، جیسے دیکھنی ہو کوئی شہزادی میں نے۔ لہجہ بھی نرم اور سب سے ملنا بھی، لگتا تھا ایسا کہ کہیں پہلے دیکھا ہے اسے میں نے۔ لوگ پوچھتے ہیں میری محبت کی وجہ مجھ سے، اب کیا بتاؤں انہیں زمین پہ جو دیکھ لی حور میں نے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار یہ غزل کسی کے لیے لکھی تھی۔ ایسا نہیں تھا وہ خوبصورت چہروں سے آشنا نہیں تھا، اس نے بے شمار خوبصورتی دیکھی تھی، مگر وہ لڑکی، اس میں کچھ الگ سی بات تھی۔ اس کا حسن بے مثال تھا، الفاظ کا چناؤ مشکل ہے۔ وہ ماہ روح ہر لحاظ سے خوبصورتی میں چھا جانے کے قابل تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو اسے 25 سالہ زندگی میں پہلی بار اچھی لگی تھی، مگر آج وہ ہارا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بُکے تھا جس کے پھول اب مرجھا رہے تھے، بالکل اسی کی طرح وہ بھی مرجھایا ہوا سا لگ رہا تھا، مگر اذان کی آواز نے اسے ہلا دیا تھا۔ وہ جو سبز آنکھوں میں سرخی لیے مسلسل ایک ہی جگہ ایک ہی انداز میں بیٹھا ہوا تھا، اب اس بُکے کو وہیں چھوڑ کر جا رہا تھا، اس جگہ جہاں ہر ہارے ہوئے انسان جاتے ہیں سکون کی تلاش میں، جہاں محبت کے بدلے ٹھکرایا نہیں جاتا، جہاں آپ کی محبت کے پروپوزل کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، وہاں تو محبت کے بدلے میں بے شمار محبت سے نوازا جاتا ہے، جہاں ٹوٹے دلوں کو پل بھر میں جوڑ دیا جاتا ہے، جہاں ایک بار معافی مانگنے پر معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں صرف وہ لوگ جایا کرتے ہیں جو خود کوشش کرتے ہیں، خود انگلی کی پور کو سامنے کرتے ہیں کہ میرا رب میرا ہاتھ تھام لے تو بے شک میرا رب انہیں رسوا نہیں کرتا۔ وہ ہاتھ تھام لیتا ہے، وہ اپنی طرف بلاتا ہے، وہ توفیق دیتا ہے۔ اس نے بھی دنیاوی محبت کو آزمانے کے بعد اپنے قدم حقیقی محبت کی جانب بڑھا دیے تھے۔ وہ مسجد جا رہا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، مگر اب وہ نماز چھوڑنے والا نہیں تھا۔ واہ رے محبت، تجھے پا کر کبھی سجدوں سے دور ہوئے تو تجھے کھو کر سجدوں کے قریب۔ دوسری طرف مشائم عروہ سے کچھ سیکھو، سارا دن تم نہ تو کوئی کام کرتی ہو نہ ہی پڑھائی کر رہی ہو، وہ بچوں کو اسکول میں پڑھا کر آئے، اوپر سے سارے گھر کا کام بھی کرے، اور تم ہو کہ تمہیں سونے سے فرصت نہیں۔ اٹھو، اب شام کے 5 بج رہے ہیں، امی سونے دینا۔ نیند سے بوجھل آنکھیں اس نے ہلکی سی کھولی اور پھر بند کر لی۔ کیا بنے گا اس لڑکی کا؟ کیا بنے گا لڑکی تمہارا؟ بن جائے گا بہت کچھ، اب سونے دو، میں نے نہیں کرنے یہ گھروں کے کام اور پڑھائیاں۔ اگر یہ دونوں نہیں کرنی تو کم از کم نماز تو پڑھ لو۔ بس نا امی، میں تنگ آ گئی ہوں، آپ دونوں ماں بیٹی سے اپنی عبادت کرو، مجھے کیوں تنگ کرتی رہتی ہو؟ میری مرضی، میں نہیں پڑھ رہی تو نہیں پڑھ رہی۔
بس مشائم، ماں ہوں تمہاری اور فرض بنتا ہے میرا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ جائیں، میں اٹھ گئی ہوں۔ سونے بھی نہیں دیتے اس گھر میں، تو کیا عذاب ہے۔ چادر کو زور سے بیڈ پر پھینک کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اٹھ گئی ہیروئن؟ جب تم مجھے ہیروئن کہتی ہو نا، سچ میں بہت لاڑ آتا ہے تم پر۔ فضول باتیں دنیا جہاں کی کروا لو، اس میں تو PhD کی ہوئی ہے تم نے۔ منہ بنا کر اس نے چولہے کی آنچ تھوڑی آہستہ کی تھی جس پر اب وہ رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ تمہارا دین تمہیں غصے میں رہنے کا حکم دیتا ہے کیا؟ کیا اول فول بک رہی ہو؟ کچھ اچھا نہیں کہہ سکتی تو برا بھی بولا کرو۔ اور یہ تمہارا دین، کیا تم بھی مسلمان ہو؟ فارغ رہ کر پتہ نہیں تمہارے دماغ میں کیا خرافات بھرتے جا رہے ہیں۔ تمہیں تو کسی مسلم فیملی میں ہی پیدا ہونا چاہیے تھا۔ عروہ سے اس کی بات سن کر رہا نہ گیا۔ تو اور کیا، تم سے تو اچھی ہوتی ہے۔ وہ کتنی دولت ہوتی ہیں، ان کے پاس کتنی شہرت ہوتی ہے۔ جاؤ یہاں سے مشائم، میرے منہ مت لگو۔ اچھی خاصی تسبیح کر رہی تھی، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی عذاب۔ چاہے جتنی مرضی تسبیح کر لو، رہنا تمہیں ہمیشہ لوئر مڈل کلاس میں ہے، اور ایک دن بنا تسبیح کے میں تمہیں ایک ستارہ بن کر دکھاؤں گی۔ اس نے آنکھ مارتے ہوئے اسے مزید چھیڑا۔ تم یہاں سے جا رہی ہو یا میں امی کو بلاؤں؟ وہی تمہاری طبیعت صاف کریں گی۔ عروہ کا صبر اب برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ مشائم کی باتیں اسے ایسے ہی زج کیا کرتی تھی۔ بہت غرور ہے نا تمہیں تمہاری عبادت پر عروہ، اور تم دیکھو گی یہ غرور تمہیں ایک دن لے ڈوبے گا۔ اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا، لبوں پر فخریہ مسکراہٹ۔ تمہیں تمہارے حسن پر ناز ہے نا مشائم، تو یاد رکھو حسن کو زوال آتے دیر نہیں لگتی، جبکہ میرا ایمان لازوال ہے۔ یہ تمہارا ایمان نہیں، غرور ہے۔ تم پچھتاؤ گی عروہ، وہ تو وقت بتائے گا۔ دونوں کی بحث بازی روز کی عادت بن چکی تھی۔ عروہ نماز، قرآن، تسبیح میں اپنا زیادہ وقت گزارا کرتی، سر سے دوپٹہ بھی نہ اترنے دیتی، کوئی سامنے گالی بھی دیتا تو استغفار کرتی، نہ تھکتی۔ چھوٹی عمر میں بھی وہ بہت دیندار تھی، مگر اس کی عبادت اپنی جگہ پر۔ جو عادت مشائم کو بری لگتی تھی، اس کا اسلام کا طعنہ دینے والی، وہ عبادت گزار تھی، مگر عبادت میں غرور شامل تھا۔ اسے لگتا تھا ساری دنیا گنہگار ہے اور وہ عبادت گزار۔ وہ اپنی ماں پر گئی تھی، اس کی ماں بھی دیندار تھی، مگر اس کی طرح غرور نہیں کرتی تھی، کم بولتی اور اپنے کام سے کام رکھتی۔ اور اشفاق زبیر یوں تو مسلمان تھا، مگر نام کا ہی۔ شراب جوا اس کا کام تھا، کبھی کچھ بھی ہو جائے اسے اپنے نشے جتنی رقم مل جانی چاہیے۔ شروع میں تو اشفاق زبیر ایک ایجنسی میں ملازم تھا، نہ جانے کیا ہوا، آہستہ آہستہ کام چھوڑ دیا، شراب نوشی کرنے لگا، اور اب تو یہ اس کی روز کی عادت بن گئی تھی۔ اگر پیسے نہ ملتے تو وہ مار پیٹ کرتا۔ مشائم بھی باپ پر گئی تھی، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ وہ نشہ نہیں کرتی تھی، باقی وہ باپ کی طرح دین سے کوسوں دور تھی۔ وہ مسلمان نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ اپنی ماں کو دیکھ کر عروہ سے کہتی تھی، تم تو بڑی دین عبادت کرتی پھرتی ہو نا، تو امی بھی تو بہت عبادت گزار ہیں، پھر ان کے ساتھ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ان کے جسم پر اکثر نیل کے نشان پائے جاتے ہیں؟ کیوں ان کی مانگی دعا قبول نہیں ہوتی؟ وہ تو ہر دعا میں ابو کے بدل جانے کی دعا مانگتی ہے نا، پھر کیوں وہ اتنی محنت کرتی ہے؟ آخر کیا حاصل ہے یہ دین؟ اس سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے۔ کتنی شہرت، کتنی دولت ہے ان کے پاس۔ مشائم، یہ تم کس قسم کی باتیں کرنے لگی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی اللہ کے نیک بندوں پر ہی آزمائش زیادہ آتی ہے؟ بس کرو تم آزمائش، مجھے مت سکھاؤ۔ نہ تو میں تمہاری طرح مسلمان بننا چاہتی ہوں جسے اپنی عبادت پر غرور ہو، نہ امی کی طرح جو جرم کے خلاف آواز اٹھانا ہی نہ جانتی ہو، کوئی اسٹیپ ہی نہیں لے سکتی ہو، ابو کے ظلم و ستم کو کسی جانور کی طرح برداشت کرتی ہو، اور نہ ہی میں ابو کی طرح بننا چاہتی ہوں جو بظاہر تو مسلمان ہے لیکن نام کے۔ کیا تمہارا اسلام شراب پینا سکھاتا ہے؟ بیوی کو پیسے نہ دینے پر مارنا پیٹنا سکھاتا ہے؟ بولو، جواب دو۔ مشائم، تم پاگل ہو گئی ہو، تمہیں کچھ نہیں پتا، تم نہ جانے کیا پڑھنے لگی ہو۔ اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں، اسلام ایسا مذہب ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ تو انسان اچھے برے ہوتے ہیں، تم انسانوں کو دیکھ کر مذہب کو کیوں جج کر رہی ہو؟ بلکہ تم شکر کرو تم مسلمان ہو۔ مسلمان ہو کر تم نے کیا کیا ہے؟ تمہاری طرح بہت سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ دیکھے ہیں میں نے، جو صرف اپنے مفاد کے بارے میں سوچتے ہیں، خود جتنے مرضی گناہ کرتے رہیں نظر نہیں آئیں گے۔ کوئی ایک بندہ سرعام چھوٹا ہی گناہ کیوں نہ کر لے، توبہ استغفار کرتے نہیں تھکتے، اپنے لیے کوئی حدیث کوئی نصیحت یاد نہیں آتی، مگر دوسروں کے لیے پل میں حدیثیں اور ہدایتیں تیار رکھتے ہیں۔
یہ ہے آج کل کے مسلمان، اور تم کہتی ہو میں بھی ان جیسی بن جاؤں۔ اگر مسلمان بن کر گناہ ہی کرنا ہے تو میں ایسی مسلمان نہیں بن سکتی۔ میں تمہاری طرح نماز نہیں پڑھ سکتی جسے پڑھنے کے بعد لوگوں کو طعنے دیتی رہوں، نہ میں تمہاری طرح 24 گھنٹے دین کی باتیں کر سکتی۔ میں گنہگار ہی اچھی ہوں۔ تو میں نے کب کہا تم مجھ جیسی بن سکتی ہو؟ تم کبھی مجھ جیسی نہیں بن سکتی مشائم، اور میں بننا بھی نہیں چاہتی عروہ۔ صبح کے 10 بجے وہ گھر سے نکلے تھے۔ آنم نے بڑی سی چادر لی ہوئی تھی، جبکہ وہ دونوں بھی گاڑی میں ساتھ بیٹھی بہت خوش تھی۔ آنم کی روز کی عادتوں میں شامل تھی تہجد کی نماز۔ وہ روز تہجد پڑھنے کی عادی تھی، جس سے اس کا چہرہ خوبصورت اور چمکدار ہو جاتا تھا۔ اس کے نین نقوش تیکھے تھے، اور جس شے نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا تھا وہ تھی تہجد۔ بے شک اللہ پاک کی لاڈلی عبادتوں میں سے ایک ہے تہجد کی نماز۔ وہ گاڑی سے اتری تو بڑے سے پتھر سے اس کی ٹھوکر ہوئی، جس سے اس کے انگوٹھے میں ہلکی سی ٹھیس آئی تھی۔ بیگم صاحبہ سنبھال کے، رخشندہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں رخشندہ، اسے تکلیف ہوئی تھی، مگر جو خوشی اس کے دل میں تھی اس نے اس تکلیف کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اگلے رکھتے قدموں کے ساتھ وہ وہاں کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں بہت سے لوگ ٹولیوں کی صورت بیٹھے تھے۔ آدمی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، جیسے وہ عورت نہیں عجوبہ ہو، دنیا کا 8واں عجوبہ، جسے دیکھنے بلکہ غور غور سے دیکھنے کے لیے وہ تیار بیٹھے ہیں۔ ان کی آپس میں کی جانے والی سرگوشی آنم تک تو نہیں پہنچ رہی تھی، مگر اسے اس طرح دلچسپی سے اوپر سے نیچے تک دیکھنے کا انداز بہت ہی عجیب لگا تھا۔ ایک پل کو اس نے سوچا یہاں آ کر کوئی غلطی تو نہیں کر دی، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی یہ سوچ غلط ثابت ہوئی، جب بہت سی عورتیں اس کے پاس بیگم صاحبہ کی رٹ لگائے آ رہی تھی اور اس کے ہاتھ چوم کر سلام کر رہی تھی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب کو دیکھتے ہوئے ان کے سلام کا جواب دیا اور آگے بڑھنے لگی۔ ابھی چند قدم ہی رکھے تھے کہ سامنے سے ایک نوجوان بڑی دیدہ دلیری سے ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ بڑی دلچسپی سے آنم کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہاں موجود کسی بھی عورت نے اس سے اس طرح راستہ روکنے کی وجہ نہیں پوچھی تھی۔ ان کی زبان ان کے حلق میں اٹک چکی تھی۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں اس قسم کی بدتمیزی کی وجہ؟ اسے اس طرح اس شخص کا سامنے آ کر کھڑا ہونا زہر لگا تھا۔ میڈم صاحبہ جانتی ہے یہ ہمارا علاقہ ہے، اور یہاں آنے سے پہلے آپ کو ہم سے وہ کیا کہتے ہیں پرمیشن وہ لینی چاہیے تھی۔ آنم نے ایک نظر اس کے منہ کی جانب ڈالی، جس پر لمبی لمبی سی مونچھیں اور منہ میں بھرا پان یا کچھ اور وہ نہیں جانتی تھی۔ البتہ دونوں ہی اسے اچھے نہیں لگے تھے۔ مجھے یہاں آنے کے لیے کسی سے پرمیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی مرضی سے جب چاہے تب آ سکتی ہوں، اور اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے یا یہ کہ یہ علاقہ آپ کا ہے تو ابھی مجھے اس علاقے کے پیپرز دکھائیں۔ وہ ایک پل کو کچھ بول ہی نہیں سکا اور دوسرے لمحے ان کے راستے سے ہٹ گیا۔ آنم عورتوں کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہاں گھر تو تھے مگر سہولتیں نہیں تھیں۔ انہیں دیکھ کر لگتا تھا انہیں ضرورت بھی نہیں، انہیں بس ضرورت تھی 2 وقت کی روٹی کی۔ یہ ساری خواہشات تو ہم جیسے ناشکرے لوگ کرتے ہیں، ان سے پوچھو جن کے پاس ان 4 دیواروں کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب وہ رخشندہ کے گھر گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے اسے کچے مکان کے سامنے ہی کھڑے نظر آئے تھے، جن کے بدن پر صرف شلوار تھی۔ قمیص کا مطلب شاید وہ نہیں جانتے تھے یا پھر پہننا ضروری نہیں سمجھتے تھے، اور ساتھ ہی بچیاں بھی کھڑی تھیں جن کے کپڑے بہت زیادہ گندے اور جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس نے ان بچوں سے نظر ہٹا کر آس پاس کا جائزہ لیا، ساتھ ہی اسے بڑا سا کچرے کا ڈھیر نظر آیا۔ رخشندہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے کوارٹر میں ہی رہتی تھی۔ یہ تو اس کی دیورانی جٹھانی تھی، مگر ان کی مسکراہٹ اور ان کا میل جول کا انداز آنم کو اچھا لگا تھا۔ وہ بہت زیادہ عزت کر رہے تھے اس کی۔ وہاں چاروں اطراف کچی زمین پر کیچڑ ہی کیچڑ تھا، اور اس کے سائیڈ میں کچرے کا انبار لگا ہوا تھا جس میں سے بدبو آ رہی تھی۔ اس کے لیے وہاں رکنا مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ وہاں آئی تھی لوگوں کی اصلاح کرنے، پھر وہ کیسے پیچھے ہٹ سکتی تھی؟ اسے اللہ پاک کے پیغام کو آگے پہنچانا تھا۔ بیگم صاحبہ ہم جانتے ہیں آپ کا یہاں رکنا مشکل ہو رہا ہے، پر بیگم صاحبہ آپ فرشتہ بن کر ہمارے پاس آئی ہے، آپ واپس نہیں جانا۔ آنم جس طرح ماحول کا جائزہ لے رہی تھی، اس کے انداز سے وہاں کھڑی عورتوں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ وہ واپس جانا چاہتی ہے۔ آپ فکر نہیں کریں، میں نے ایک بار فیصلہ کر لیا ہے، اب میں یہاں روز آتی رہوں گی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ ہاتھ اوپر کر کے بہت ہی پیار سے اللہ پاک کا شکر ادا کر رہی تھی۔
آئے بیگم صاحبہ، وہ آنم کو لے کر ایک خستہ حال گھر میں داخل ہوئی۔ وہاں کچھ برتن تھے، پانی کی بوتلیں تھیں، کپڑے تھے اور ایک چارپائی بچھی تھی۔ انہوں نے جلدی سے اس چارپائی پر موجود گندی چادر ہٹا کر دوسری چادر بچھائی تھی، جو آنم کے نزدیک تو گندی تھی مگر ان کے لیے شاید وہ سب سے صاف اور نئی چادر تھی۔ آنم خوش اخلاقی سے اس چادر پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے وہاں کے لوگوں کا اخلاق، ان کی عزت دینا سب ہی پسند آ رہا تھا۔ اتنے امیر باپ کی اکلوتی اولاد ہو کر بھی اس میں کہیں تھوڑا سا بھی غرور نہیں تھا۔ ویسے بھی جو 5 وقت کی نماز کا پابند ہو جائے وہ خود ہی بہت سی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ رخشندہ کا بھائی بھاگتا ہوا ادھر آیا تھا۔ آدی بہن، وہ حویلی میں ادھم مچا ہوا ہے، سب بول رہے ہیں کیوں آئی ہے یہ شہر سے میڈم، اسے بلانے کی ہمت کس نے کی؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں بے خبر مکمل طور پر دین سے، وہ چھوڑ کر اپنا سب کچھ بھاگتے ہیں دولت اور شہرت کے پیچھے، ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ایمان ان کا، اور بے شک ایسے لوگ ہی اٹھاتے ہیں نقصان زبردست۔ وہ مالک کہہ رہے ہیں اسے بلا کر لاؤ۔ وہ رخشندہ کا چھوٹا بھائی تھا اور اسے ان کی آمد کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ حویلی میں مالی تھا اور اب پھولے سانس کے ساتھ بھاگتا ہوا یہاں آیا تھا۔ سب گھبرا سے گئے تھے مگر آنم اسی طرح بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک شکن تک نہیں آئی تھی۔ وہ پہلے ہی یہ سب ذہن نشین کر کے آئی تھی کہ اس کے ساتھ وہاں کیا ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ وہ مکمل تیاری سے آئی تھی، اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ ویسے بھی خوف انہیں ہوتا ہے جو غلط کام میں انوالو ہو، جبکہ آنم جس کام سے وہاں آئی تھی وہ کام اصلاح کا تھا، جسے کرنے سے اسے اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ وہ یہی سوچ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ مجھے حویلی لے جائیں۔ سب عورتیں اسے حیرت زدہ دیکھ رہی تھیں مگر رخشندہ بڑی تابعداری سے اس کے ساتھ جانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اب حویلی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سبز لہراتے کھیت، دانہ چگتی مرغیاں، گھاس کھاتی بھیڑ بکریاں، گائے کے گوبر کو گول شکل دیتی عورتیں، دھوپ میں کپاس چنتی لڑکیاں، مرد، سب ہی وہاں کسی نہ کسی کام میں مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ آنم ہر شے کو بڑی غور و فکر سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بڑی سی چادر سے خود کو اچھی طرح کور کیا ہوا تھا، جبکہ وہاں گاؤں میں خواتین کے پاس دوپٹہ تو تھا لیکن وہ پیچھے کی جانب تھا۔ کچھ الگ انداز سے دوپٹہ لیا ہوا تھا، جیسے اگر وہ نہ بھی لے تب بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ حویلی بہت شاندار تھی۔ اس نے حویلی کا جائزہ لیا۔ اسے دیکھتے ہی کسی نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ ایک طرف تخت پر ایک ادھیڑ عمر عورت بیٹھی پان پر چونا لگانے میں مصروف تھی۔ کچھ عورتیں سبزیاں کاٹ رہی تھیں۔ ہر طرف چہل قدمی تھی، لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا جیسے وہاں کسی امپورٹنٹ پروجیکٹ پر کام چل رہا ہو۔ جب انہیں کھڑے کچھ وقت ہو گیا تو سامنے سے وہی آدمی آتا دکھائی دیا جو کچھ وقت پہلے ان کا راستہ روک رہا تھا۔ اوہ، تو آپ آئی ہیں اماں، دیکھ ہمارے گھر مہمان آئے ہیں شہر سے، اور تم پان بنانے میں لگی ہو۔ اس عورت نے بڑی مہارت کے ساتھ پان کو منہ میں رکھ کر چبانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی آنم کو گھور رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ پان منہ میں اس قدر بھرا ہوا تھا کہ بولتے ہوئے بھی کچھ منہ سے باہر نکل رہا تھا۔ آنم نے اپنی پوری لائف میں کبھی کسی کو یوں پان کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ پہلی بار تھا۔ اسے ان کا پان کھانا برا نہیں لگا تھا، اسے ان کا عجیب نظروں سے دیکھنا برا لگا تھا۔ اسے رخشندہ کہاں سے لائی ہے اس ننھی چڑیا کو؟ اے رخشندہ، کہاں سے لائی ہے اس ننھی چڑیا کو؟ وہ اب آنم کو مکمل نظر انداز کر کے رخشندہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ مالکین، یہ بیگم صاحبہ ہے، میں ان کے گھر ہی کام کرتی ہوں، اور یہ ڈاکٹر بھی ہے۔ اس کے قریب کھڑے آدمی نے کچھ دلچسپی سے رخشندہ کی بات سنی تھی۔ واہ، کیا بات ہے، ڈاکٹرنی صاحبہ آئی ہے، یعنی اماں تمہارا مسئلہ تو حل ہوا۔ وہ کیا ہوتا ہے تمہیں؟ ہاں، بلڈ پریشر، وہ تم اسی سے چیک کروا لینا۔ میں یہاں کسی کا بلڈ پریشر چیک کرنے نہیں آئی ہوں، اور میں نے سنا تھا حویلی میں شور مچا ہوا ہے، سب غصہ کر رہے ہیں، لیکن مجھے تو یہاں سب ٹھیک لگ رہا ہے۔ اینی وے، آپ لوگ جو بھی ہیں، میں یہاں جس کام سے آئی ہوں میں وہ کر کے چلی جاؤں گی۔ نہ تو میں یہاں آپ کی فصل تباہ کرنے آئی، نہ ہی آپ کے مزدوروں کو شہر لے جانے۔ میرا مقصد کچھ اور ہے، اور ہاں، مجھے کسی نے بلایا ہے۔ مجھے کس نے بلایا تھا؟ اب وہ چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ کو بابا جان نے بلایا تھا، وہ بھی نماز پڑھنے گئے ہیں۔ نماز پڑھنے؟ مطلب یہاں مسجد ہے؟ کیوں نہیں ہے، خود بابا جان نے بنوائی ہے، مگر ہے بہت دور، کوئی جاتا ہی نہیں، خالی پڑی رہتی ہے، بس بابا جان اکیلے ہی جا کر پڑھاتے ہیں اور وہیں کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں۔ کیوں، تم اور باقی سب نہیں پڑھتے؟ لو، کر لو بات۔ اب مزدور اپنا کام چھوڑ کر بھلا کیوں جائیں گے نماز پڑھنے؟
کام کیا ان کا باپ کرے گا؟ اور رہی بات میری، تو میں نائل چودھری، میرے پاس سب کچھ ہے، اچھا کھاتا ہوں، اچھا رہتا ہوں، اچھا پہنتا ہوں، مجھے کیا ضرورت نماز کی؟ بول کر وہ فخریہ ہنسا تھا۔ اگر یہاں ذوحان ہوتا تو یقیناً آج میں اس کے ہاتھوں مر چکا ہوتا، میرا ہٹلر بھائی۔ اس نے دل میں اپنے بھائی کو یاد کیا۔ اتنے میں سفید عمامہ، سفید شلوار قمیض پہنے، داڑھی اور لمبی لمبی مونچھوں والا آدمی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ حویلی میں جہاں اب تک شور مچا ہوا تھا، اب ایک پل میں خاموشی چھا گئی تھی۔ آنم کچھ وقت ان کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر اپنا سر نیچے کر لیا اور حبیب عدنان چودھری نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ آنم جو اس پورے وقت میں ان کے دبدبے اور رعب سے تھوڑا سا گھبرائی تھی، لیکن ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہی اس کی گھبراہٹ سکون میں بدل گئی تھی۔ اسے لگا تھا اسے کوئی ساتھی مل گیا ہو۔ دوسری طرف میڈم جی، اس فلم کی پروڈیوسر اور ڈائریکٹر آپ خود ہوں گی۔ آف کورس ڈیئر، اور تم دیکھنا یہ فلم سپر ہٹ جائے گی۔ تو اور کیا میڈم جی، آپ کی فلم اور سپر ہٹ نہ جائے، ایسا بھلا کب ممکن ہے؟ آپ کا تو نام ہی کافی ہے، آپ کے فین آپ کا نام سنتے ہی دیوانے ہو جاتے ہیں آپ کے۔ ہاں صحیح، مگر تم ذرا جلدی آخری ٹچ دو مجھے، اور بھی بہت سے کام ہے۔ وہ ڈریسنگ روم میں آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل تیار تھی۔ نیکی اس کا میک اپ آرٹسٹ اور اسسٹنٹ تھا۔ میڈم جی، آپ نظر کا ٹیکا لگا لیں، آپ کو نظر نہ لگ جائے۔ آپ آج قیامت لگ رہی ہیں۔ اتنی کسی آنکھ میں بصارت کہاں جو مجھے نظر لگا سکے۔ اس کی ہر ایک ادا میں شاہانہ پن تھا۔ وہ قدرت کا ایک خوبصورت شاہکار تھی۔ دوسری طرف ابو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ عروہ اور نگہت دونوں پڑھانے گئی تھی، گھر پر بس وہ اور اشفاق ہی موجود تھے۔ ہاں جلدی کر، پھر مجھے جانا بھی ہے۔ ابو، میں ہیروئن بننا چاہتی ہوں۔ کیا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے، تجھے کوئی ماسی بھی نہ رکھے۔ ابو سمجھنے کی کوشش کرو، بہت فائدہ ہے اس میں، ہم راتوں رات امیر ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ جتنی مرضی چاہے شراب پینا، جتنے مرضی جوئے میں پیسے ہارنا۔ لے پاگل لڑکی، بھلا میں کیوں ہارنے لگا؟ تیرا باپ جیتتا ہے صرف، سمجھی؟ ہے کسی طرح جی جی، میرا مطلب بہت جیتنا، ڈھیر سارے پیسے ہو جائیں گے ہمارے پاس، بس امی کو سنبھالنا۔ اگر انہیں پتہ چلا تو وہ کبھی نہیں مانیں گی۔ ارے پر تجھے کون ہیروئن بنائے گا؟ ایسے تھوڑی بن جاتے ہیں ہیروئن۔ ابو آپ اس کی فکر مت کریں، وہ سب میں دیکھ لوں گی، بس آپ میرا ساتھ دے، پھر دیکھنا کیسے پیسوں کی بارش ہو جائے گی۔ ہاں کہہ تو ٹھیک رہی ہے، پیسہ تو خوب ہے، اس کام میں کرنا پڑے گا کچھ۔ اس نے جو سوچا تھا ویسا ہی ہوا۔ تیر عین نشانے پر لگا۔ اب وہ آڈیشن کے لیے جا سکتی ہیں، امی کو تو ابو سنبھال لیں گے۔ وہ ایکٹریس بننا چاہتی تھی، دولت اور شہرت کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ دوسری طرف نہیں، ایسے نہیں جا سکتے آپ، میں مر جاؤں گی۔ ارحم، میرا کوئی نہیں آپ کے سوا، پلیز مت جائے۔ ہاں 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 ہاں، بڑی آئی تم اور تمہاری دولت، میرے سامنے یہ محض کاغذ ہے، اور تم ننھی بے جان چوٹی کی مانند، ایک سیکنڈ کے اندر تمہیں مسل کر رکھ سکتی ہوں۔ واہ زبردست، گڈ جاب۔ لائٹس بند ہو گئی تھی، سامنے موجود دو آدمی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کمال لڑکی، خوبصورتی کے ساتھ ایکٹنگ بھی کمال کی ہے۔ اسے ڈائلاگ دیے گئے تھے جو اس نے بڑی مہارت سے اس کیریکٹر میں ڈھل کر بول دیے تھے۔ وہ آڈیشن کے لیے آئی تھی۔ اب ان دونوں میں سے ایک آدمی اس کے قریب آیا۔ ایکٹنگ کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہیں آپ؟ اس آدمی کی عجیب طرح سے گھورتی نظریں اسے زہر لگی تھی۔ میں ایکٹنگ کے علاوہ انسانوں کو قتل بھی کرنا جانتی ہوں۔ سو مسٹر تھوڑا پیچھے ہو، کیونکہ مشائم اشفاق ان لڑکیوں کی طرح نازک نہیں ہے جو تم جیسے آوارہ مردوں سے ڈر جائے۔ اسی طرح اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ وہ شخص کچھ مسکرایا، ہونٹوں کو شیو میں گھما کر تھوڑا پیچھے ہو گیا۔ سلیم چھوڑ، تنگ نہیں کر، سر آتے ہی ہوں گے۔ اس کی ایکٹنگ اچھی ہے، شکل صورت بھی میرا خیال ہے سلیکٹ کر لیتے ہیں، باقی سر خود دیکھ لیں گے۔ وہ شخص اب مشائم کی طرف سے ہٹ کر دوبارہ کرسی پر آ گیا تھا۔ جا لڑکی، معاف کیا تجھے۔ وہ مسکرائی تھی، گہری مسکراہٹ، مگر اگلے ہی پل اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ قدرے کم ہو گئی تھی۔ برہان سر، آپ آ گئے۔ وہ دونوں فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ مشائم اسی طرح وہیں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ گندمی رنگت، کھڑے نین نقش، بلیک پینٹ کوٹ پہنے، ایک ادا سے آنکھوں سے گلاسز اتارتا ہوا وہ مشائم کو دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی
اس نے مشائم کو دیکھتے ہوئے ساتھ موجود شخص سے سوال کیا تھا۔ سر یہ آڈیشن کے لیے آئی ہے، ابھی 2 سے 3 لڑکیوں کا ہی لیا ہے، یہ پھر بھی ٹھیک ہے۔ اچھا بس اب اس سلسلے کو ختم کرو، ویسے بھی میں لڑکی سلیکٹ کر چکا ہوں۔ مشائم کے چہرے پر ایک دم اداسی چھا گئی تھی، انتہائی فضول قسم کا انسان۔ پر سر یہ لڑکی، میں نے جو کہنا تھا میں کہہ چکا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اپنے کیبن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سر پلیز میری بات سنیں۔ مشائم وہاں سے ہار کر نہیں لوٹنا چاہتی تھی، مجبوراً اسے اس کے پیچھے چلنا پڑا۔ دیکھیے میڈم، میں ہیروئن سلیکٹ کر چکا ہوں، آپ اپنا اور میرا وقت برباد مت کریں، برہان نے پیچھے مڑتے ہوئے جواب دیا۔ پر سر پلیز میری بات تو سن لیں۔ سوری، وہ اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ یہ لوگ بھی نہ جنہیں قدر ہے انہیں چھوڑ کر ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جنہیں قدر نہیں۔ سلیم نے مشائم کو یوں برہان کی منتیں کرتے دیکھ تیز آواز میں کہا۔ اس نے اس کی آواز سنی انسنی کرتے ہوئے دوبارہ برہان کو پکارا۔ مجھے کوئی سائیڈ رول ہی دے دے سر، پلیز نا۔ اپنے کیبن کا دروازہ کھولتے برہان نے واپس پلٹ کر اسے دیکھا۔ اوکے اندر آؤ۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جو بھی تھا اسے فی الحال انڈسٹری میں قدم جمانے تھے۔ اسے پہلی سیڑھی پر چڑھانے والے کی ضرورت تھی، چڑھانے والا مل جائے تو آگے وہ خود چڑھ سکتی ہے، اسے خود پر بہت یقین تھا۔ دوسری طرف شام ہونے کو ہے اور اس لڑکی کا کوئی اتا پتہ نہیں، اللہ جانے کہاں گئی ہے۔ تجھے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گئی ہے اپنی سہیلی کی طرف، مجھے بتا کر گئی ہے۔ تخت پر بیٹھے پلر سے ٹیک لگایا اشفاق نے صحن میں ادھر ادھر چکر لگاتی نگہت کو دیکھ کر کہا۔ جوان بچی ہے، کچھ ہو گیا تو آپ نے یوں کیسے جانے دے دیا؟ امی آپ فکر نہیں کریں، آ جائے گی، آوارہ تو ہے ہی، اور آپ کی ایسے ہی سوچ کر طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس کا تو روز کا یہی ڈرامہ ہے، نہ پردے کی نہ نماز کی، جہنم میں جائے گی، توبہ استغفار۔ شرم کر لے بدبخت، جائے نماز پر بیٹھی زہر اگل رہی ہے، اس معصوم کے خلاف شرم تو نہیں آتی تجھے؟ بہن ہے تیری، اسے جہنم میں بھیجے گی۔ اشفاق کا مشائم کے بارے میں عروہ کا اس طرح بولنا پسند نہیں آیا تھا۔ میں تو بس ابو چپ ہو جاؤ عروہ، اپنی نماز مکمل کرو، نہیں ہوتی میری طبیعت خراب، بس اللہ میری بچی کو حفظ و امان میں رکھے۔ آج کل کا ماحول نہیں ہے یوں کنواری بچیوں کا گھر سے نکلنے والا۔ وہ ماں تھی، ان کی پریشانی بے معنی نہیں تھی۔ ہائے ایوری ون، دوپٹہ گلے میں ڈالے، سیاہ فراک پہنے، اپنے بالوں کو لہراتے ہوئے، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ پکڑے وہ گھر میں داخل ہوئی۔ چہرہ خوشی سے ٹمٹما رہا تھا، اس کی مسکراہٹ دلکش تھی۔ یہ لو امی جی، آ گئی آپ کی لاڈلی، عروہ نے اسے دیکھتے ہی منہ بنا کر نگہت سے کہا۔ دوسری طرف آؤ بیٹا بیٹھ جاؤ، انہوں نے شاہی طرز کے عالیشان صوفے سیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ آنم مسکراتے ہوئے ایک طرف کو سمٹ کر بیٹھ گئی، جبکہ یہ اجازت صرف آنم کو دی گئی تھی۔ ساتھ کھڑی رخشندہ نیچے زمین پر ہی بیٹھی تھی۔ تو بیٹا کیوں آئی ہو گاؤں گھومنے پھرنے؟ خود ہی جواب دیا گیا۔ میں یہاں گھومنے نہیں آئی، دراصل میں یہاں کسی کام سے آئی ہوں۔ اچھا تو کس کام سے آئی ہو؟ آپ چودھری صاحب نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے پوچھا۔ جی وہ میں یہاں کی لڑکیوں کو کچھ دین کی باتیں سکھانا چاہتی ہوں۔ لو یہ تو ایسے بول رہی ہے جیسے یہاں کی لڑکیاں جاہل ہے، گوار ہے، مسلمان نہیں ہے۔ عجیب طنز بھرے لہجے میں تلخ نظروں سے آنم کو گھورتے ہوئے تخت پر بیٹھی رخسانہ نے کہا تھا۔ تم تو چپ کرو چودھری صاحب نے دبے دبے غصے سے اپنی شریک حیات کو چپ کروایا۔ ماشاء اللہ بہت نیک خیال ہے بچی تمہارے، اور کیا کرتی ہو؟ جی میں ڈاکٹر ہوں۔ ماشاء اللہ کیا بات ہے، اور والد صاحب کیا کرتے ہیں تمہارے؟ جی وہ لائر ہیں۔ اچھا کیا نام ہے ان کا؟ راؤ ہریرا عزیز۔ ان کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی تھی۔ اچھا کیا بات ہے، بہت سنا ہے ان کے بارے میں، بڑے چرچے ہیں، آئے دن خبروں میں روشن تارہ بنے جگمگا رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور کیا کرتی ہو؟ شادی ہو گئی تمہاری؟ بچے وغیرہ کتنے ہیں؟ شوہر کیا کرتا ہے؟ آنم کو اب ان سوالوں سے کوفت محسوس ہو رہی تھی، صرف اس کے بارے میں ہوتے تو ٹھیک تھا، یہ کچھ زیادہ ہی پرسنل ہو رہے تھے۔ جی 1 سال ہونے والا ہے، بچے نہیں ہیں۔ اوہ اچھا، پھر تو شادی بھی کسی ٹاپ کلاس وکیل سے ہی ہوئی ہوگی۔ جی نہیں، ان کا اپنا بزنس ہے۔ ارے آپ بھی نا چودھری صاحب، کیسے سوال کرتے ہیں؟ ہماری بچیوں کی طرح تھوڑی سات پردوں میں رہنے والی ہوتی ہیں یہ پڑھی لکھی لڑکیاں، خود پسند کرتی پھرتی ہے شادی کے لیے لڑکوں کو، اور پھر ماں باپ بھی کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی، فٹ سے شادی کروا دیتے ہیں۔ چودھری صاحب کی گھوریوں سے بھی ان کی زبان پر بریک نہیں لگا۔ اپنا پورا خیال ظاہر کرنے کے بعد ہی وہ خاموش ہوئی تھی۔ نائل اپنی ماں کو میری نظر سے دفع کر دو، انہوں نے غصے سے ساتھ کھڑے نائل کو کہا، جو اب تک کی ساری ہونے والی باتیں صرف خاموشی سے سن رہا تھا۔
اماں چپ ہو جاؤ، دیکھا نہیں بابا جان بات کر رہے ہیں۔ اچھا تو پھر ہم کہاں تھے؟ وہ انم کو دیکھ کر باتوں کا سلسلہ وہیں سے جوڑنا چاہتے تھے اور انم اس سلسلے کو منتقل کرنا چاہتی تھی۔ دیکھیے انکل جی، باتیں تو ہوتی رہے گی، میں یہاں اب اور روز آتی جاتی رہوں گی، لہٰذا ہم وہ بات کریں جو ضروری ہے۔ اس نے سارے لحاظ کو بالائے طاق رکھ کر موضوع پر آنا ہی ضروری سمجھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، چودھری صاحب کچھ بدمزہ ہوئے، پر نائل کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ آج پہلی بار اس کے باپ کے مقابل کوئی بیٹھا تھا، اور بیٹھنے والی بھی ایک نازک سی لڑکی۔ چودھری صاحب کا بس چلتا تو اس اس گاؤں سے پل میں رخصت کر چکے ہوتے، مگر وہ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ سے متاثر ہوئے تھے۔ دوسرا ان کے بے شمار مسائل تھے زمینوں کو لے کر، جن کے کیس انم کے فادر حل کروا سکتے تھے۔ بیٹا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم جب بھی آؤ جتنی بھی لڑکیوں کو نماز، قرآن، احادیث کچھ بھی سکھا سکتی ہو، اور اگر میری کوئی مدد درکار ہو تو ضرور بتانا۔ جی بہت شکریہ، وہ کہہ کر ایک نظر تخت نشین بی بی جی پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ آپ یہ اچھا نہیں کر رہے چودھری صاحب، آپ کو اس لڑکی سے کیا مطلب کیا حاصل؟ بچی ہے، اچھا کام کرنا چاہتی ہے، بس اللہ اسے کامیاب کرے۔ پر بابا جان، بس میں جا رہا ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ نائل کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اپنے الفاظ دانتوں تلے ہی دبانے پڑے، چودھری صاحب کو سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھے۔ دوسری طرف کہاں گئی تھی مشائم؟ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ امی جی ریلیکس، اور یہ لو یہ مٹھائی کھاؤ۔ کیوں، تمہارے ہاتھ کیا قانون کا خزانہ لگا ہوا ہے جو مٹھائی کھلا رہی ہو؟ اوہ میری جل ککڑی بہن، بتاتی ہوں، اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی مجھے سانس تو لینے دو۔ جاؤ میرے لیے پانی لاؤ۔ وہ ماں کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھما کر باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر سینڈل کے اسٹرپ کھول رہی تھی۔ زہر نہ ڈالنا ہو گلاس میں تمہارے لیے، مجھے تم سے کسی اچھائی کی توقع بھی نہیں ہے۔ ابو دیکھ لو اسے، میں تھکی ہاری گھر لوٹی ہوں، اتنی محنت کر کے یہ مجھے پانی بھی نہیں پلا سکتی۔ منہ پر دنیا جہاں کی معصومیت سجایا بچکانہ انداز میں بول رہی تھی۔ عروہ جا کر پانی لے آ، سنا نہیں تو نے کتنا تھک کر آئی ہے بہن تیری؟ عروہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ مشائم ایسا بھی کیا ضروری کام تھا، اور کیسی محنت، تم تو دوست کے گھر گئی تھی نا؟ جی امی جی، بس دوست نے بتایا کہ اس کی امی کے رشتہ دار میں کوئی بوڑھی عورت ہے جسے کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے، وہ تنخواہ بھی منہ مانگی دینے کو تیار ہے، تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس آفر کو ضائع نہیں جانے دیا۔ جہاں نگہت نے حیرانی کے عالم میں مشائم کو دیکھا، وہیں پانی کا گلاس لاتی عروہ کے کہے بلند ہوئے۔ امی جی ہائے صدقے واری جاؤں اپنی بیٹی پر، حرکتیں ہیروئن والی کرتی ہے اور چلی ہے محترمہ نوکرانی بننے۔ ویسے مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تم پیدا ہی نوکرانی بننے کے لیے ہوئی ہو۔ مشائم تم کچھ اور بھی کر سکتی تھی، یہ کوئی طریقہ ہے کسی کے گھر جا کر کیا کہیں گے سب؟ نگہت نے عروہ کے تیز طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے مشائم کو کہا۔ کچھ نہیں کہتا کوئی، اور ان کے گھر کوئی نہیں ہوتا، سب بیرون ملک سیٹل ہے، بس وہ گھر میں اکیلی رہتی ہے اور ضعیف ہے، تو بس میں نے سوچا تھوڑا ثواب ہی کما لیا جائے۔ چلو جیسی تمہاری مرضی، شکر تم نے بھی کوئی نیکی کرنے کا سوچا۔ وہ مشائم تھی، ایکٹنگ میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، وہ ابھی نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ ایکٹریس بننا چاہتی ہے، ابھی اسے جھوٹ بولنے تھے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے، تو میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور ساتھ ہی اگر آپ کو ناول پسند آ رہی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔